बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़, उसकी इनायत और उसकी मेहरबानी से हमने सूरह अनकबूत की रोशनी में कुछ कुरानी हक़ाइक़ का मुताला किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी ज़िंदगी इन हक़ाइक़ कुरानी के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब इस मरहले में हम दाखिल हो गए हैं कि सूरह अनकबूत को पढ़ लेने के बाद, इसको समझ लेने के बाद, अब इसकी रोशनी में हम अपनी ख़ुद एहतसाबी करें, अपना एहतसाब करें। अपना एहतसाब करना ज़रूरी होता है। हर इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करता है, चाहे दुनियावी कामयाबी हो, चाहे उखरवी कामयाबी हो, चाहे मुआशी कामयाबी हो, चाहे सियासी कामयाबी हो, चाहे किसी भी किस्म की कामयाबी हो, जिस शख्स की ज़िंदगी में ख़ुद एहतसाबी नहीं है, उस शख्स की ज़िंदगी में कामयाबी नहीं आ सकती। जिस शख्स की ज़िंदगी में ख़ुद एहतसाबी नहीं है, उसकी ज़िंदगी में तरक्की नहीं आ सकती, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ सकती। अगर वो ख़राब हालत पे खड़ा हुआ है और ख़ुद एहतसाबी नहीं है, तो वह हमेशा उसी ख़राब हालत में रहेगा। वो किसी पस्त दर्जे की कामयाबी पे है और ख़ुद एहतसाबी नहीं करता, तो उसी पस्त दर्जे की कामयाबी पर ही रहेगा, उससे ऊपर वाले दर्जात की तरफ नहीं जा सकेगा। एक बिज़नेसमैन रोज़ाना अपना हिसाब करता है और देखता है कि आज मेरा कितना होना चाहिए था, प्रॉफिट कितना हुआ है, अब कल मैंने इससे ज़्यादा कैसे करना है। वो ख़ुद एहतसाबी करता है, कमी देखता है, रुकावटों को देखता है, रुकावटों को दूर करके फिर मज़ीद ऊपर जाने की मनसूबाबंदी करता है। हर फील्ड में यही होता है। लेकिन हम ये देखें कि हम जो ज़िंदगी के बाकी तमाम मामलात में तरक्की भी करते हैं, कामयाबी भी करते हैं, बहुत कुछ हासिल कर जाते हैं, ये दीनी मामलात में तरक्की क्यों नहीं आती? दीनी मामलात में बेहतरी क्यों नहीं आती? हमारी ईमानी ज़िंदगी 40 साल की उम्र में भी वैसी ही क्यों होती है जैसी 20 साल की उम्र में थी? 60 साल की उम्र में भी वैसी ही क्यों होती है जैसे 20 साल की उम्र में थी? 20 साल की उम्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं, दिल नमाज में नहीं है, दिमाग नमाज में नहीं है, दिल और दिमाग इधर उधर घूम रहे हैं, बस ज़बान से नमाज पढ़े जा रहे हैं। 20 साल की उम्र में यही नमाज है, 60 साल की उम्र में भी यही नमाज है, बेहतरी क्यों नहीं आई? उसकी वजह यह है कि हम इसमें बेहतरी चाहते नहीं हैं और हम बेहतरी के जो तकाज़े हैं उनको जानते तक नहीं हैं। इसलिए नहीं जानते कि इसमें बेहतरी पैदा करना हमारा टारगेट नहीं है। लेकिन नतीजा क्या निकलना है? अगर हम नहीं अपनी ख़ुद एहतसाबी करेंगे तो फिर एक बहुत बड़े ख़ुद फरेबी के शिकार में रहेंगे। जो लोग ख़ुद एहतसाबी नहीं करते वो फिर ख़ुद फरेबी की गिरफ्त में आ जाते हैं, और ख़ुद फरेबी की गिरफ्त में आने वाले इंसान, ख़ुद फरेबी की गिरफ्त में आने वाले मुआशरे, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। आज हम कुछ पॉइंट्स पर ख़ुद एहतसाबी करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में जब ये फ़रमाया कि हम ज़रूर तुम्हारी आज़माइश करेंगे, जैसे कि हमने पिछले लोगों की आज़माइश की थी, और उसकी अल्लाह ताला हिकमत बता रहा है, फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। इस आज़माइश की भट्टी में से गुज़ारने का मकसद ये है कि सच्चों और झूठों को अलग अलग कर दिया जाए। जो ईमान का सच्चा दावा करता है उसको अलग कर दिया जाए, जो ईमान का झूठा दावा करता है उसको अलग कर दिया जाए। और इसी तरह से आयत नंबर 11 में फरमाया जा रहा है,
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ ان لوگوں کو بھی نمایاں کر دے گا، ممتاز کر دے گا، الگ کر دے گا جو ایمان لے کر آئے، اور اللہ ان لوگوں کو بھی نمایاں کر دے گا، الگ کر دے گا جو منافق ہیں۔ ایمان کی بات تو منافق بھی کرتا ہے نا، ایمان کا دعویٰ تو منافق کا بھی ہوتا ہے۔ سورہ منافقون کیسے شروع ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، اے رسول جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی منافق ہے، وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب وہ رسول اللہ کے سامنے آ کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو صرف یہ نہیں کہتا تھا، پوری بات کہتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو شخص بھی مسلمان ہونے کی بات کرتا تھا، مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے شہادتین پڑھواتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ منافق آیا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے اسے کہا شہادتین پڑھو، اس نے شہادتین پڑھ دیں، اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس سے بڑی سچائی کوئی ہو سکتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے، معبود ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے بڑی کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی سچائی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، رسول اللہ کی موجودگی میں ایک شخص اظہار کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے رسول، یہ جو منافق ہے نا، یہ جس نے کہا ہے نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ دل سے نہیں بول رہا۔ اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہا ہے سورہ عنکبوت میں کہ ہم سچوں کو الگ کریں گے، جھوٹوں کو الگ کریں گے، مومن کو الگ کر دیں گے، منافق کو الگ کر دیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی، اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ جھوٹ کون بولتا ہے، اپنے اس دعوے میں جھوٹا کون ہوتا ہے، یا اپنے اس دعوے میں کمزور کون ہو سکتا ہے، اس امتحان میں، اس آزمائش میں ناکام کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، جو دنیا اور آخرت کے دوراہے پر آ کر دنیا کو چن لیتا ہے، جو اللہ کی محبت اور دوسری محبتوں کے دوراہے پر جب آتا ہے تو اللہ کی محبت کو چھوڑ کے دوسری محبتوں کو چن لیتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دوسری محبتیں چھوڑ کے اللہ کی محبت کو چن لیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے کے آئے وہ تمام محبتوں میں سب سے شدید محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ جب بھی دوسری محبتیں اور اللہ کی محبت ان کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے اور اس نے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت کا انتخاب کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے دو راہے پہ آتا ہے، ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو وہ آخرت کا انتخاب کرتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا اور چوتھی آیت میں بھی کہا کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس شخص نے جہاد کیا تو وہ اپنے فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، اس کے جہاد کا فائدہ اسے ہوگا۔ اور پھر آگے آخری آیت میں فرمایا کہ
جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جہاد کرتے ہیں، یہاں اس جہاد سے مراد کیا ہے؟ اس جہاد سے مراد، اب نکالتے ہیں نتیجہ، اس جہاد سے مراد یہ ہے کہ آپ دنیا اور آخرت کے دوراہے میں آ گئے اور آپ نے دنیا اور آخرت میں سے ایک کو چننا ہے۔ آپ کس کو چنتے ہو؟ دنیا کو چنتے ہو، آخرت کو چنتے ہو؟ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو چننا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ جہاد ہے۔ ایک طرف اپنی محبتیں ہیں، دوسری طرف اللہ کی محبت ہے۔ اپنی محبتیں جب اللہ کے راستے پر چلنے سے روک رہی ہوں تو ان محبتوں کو چھوڑ دینا یہ جہاد ہے۔ تو یہ جو جہاد اکبر ہے، جسے جہاد نفس کہا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر اپنی محبتوں کے خلاف جہاد ہے۔ دشمن کے خلاف تو جہاد کوئی بھی کر لیتا ہے نا۔ کوئی آپ کا دشمن ہے اور وہ آپ سے کمزور ہے، آپ طاقتور ہیں، آپ تو بہانہ ڈھونڈیں گے کہ مجھے کوئی موقع ملے میں اس کی دھنائی کروں، مجھے کوئی موقع ملے میں اس کا حساب برابر کروں، مجھے کوئی موقع ملے میں اس کو سبق سکھاؤں۔ جب دشمن کمزور ہو، آپ طاقتور ہو، پھر تو آپ کا ہر وقت دل چاہے گا کہ آپ جہاد کریں، وہ والا جہاد۔ لیکن اصل جہاد یہ ہے، اپنی ان محبتوں کے خلاف جہاد جو آپ کو ایمان کے راستے پہ نہیں چلنے دیتی، اپنی ان محبتوں کے خلاف جو آپ کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں، اپنی ان محبتوں کے خلاف جو آپ کی آخرت کو خراب کر دیتی ہیں۔ اور وہ محبت کیا ہے؟ اس محبت کا ایک لفظ میں ذکر کریں گے تو وہ اسے کہلائیں گے حب دنیا۔ حب دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں آغاز میں ہی ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ہیں، ساری باتیں ہمارے لیے ہدایت ہیں۔ ویل للکافرین من عذاب شدید، کافرین کے لیے عذاب شدید کی ہلاکت ہے۔ کافروں کے لیے عذاب شدید کی ہلاکت ہے۔ کون ہے یہ کافر؟ تعارف کیا ہے ان کافرین کا؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو اس دنیا کی زندگی کو، جو اس الحیات الدنیا کو، جو اس پست اور نزدیک کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافر کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس ڈیفینیشن کے مطابق، سورہ ابراہیم کی اس ڈیفینیشن کے مطابق، یہ جو کافر کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، اس ڈیفینیشن کے مطابق ممکن ہے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہو، ممکن ہے ایک شخص روزہ رکھتا ہو، ممکن ہے ایک شخص نماز پڑھتا ہو، ممکن ہے ایک شخص حج، زکوٰۃ اور یہ عمرے اور یہ ساری چیزیں کرتا ہو، ممکن ہے ایک شخص بہت سارے نیکی کے کام انجام دے رہا ہو، لیکن اگر کبھی اپنی زندگی میں ایسے مقام پر آ جائے، اپنی زندگی میں ایسے مرحلے پر آ جائے کہ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے، اسے ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، اگر وہ دنیا کا انتخاب کر رہا ہے تو اس آیت کے مطابق کافر ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص کے اصول دین کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان پر ایمان رکھتا ہے، ظاہری طور پر، زبانی طور پر، عقیدے کے طور پر، اور عملی طور پر وہ کہتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی از منکر، تولا، تبرع، ان ساری چیزوں کو وہ کیا کہتا ہے؟ فروع دین کہتا ہے۔ نمازیں بھی پڑھتا ہے 5 پوری کی پوری، ماہ مبارک رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، کبھی کبھی عمرے پہ بھی چلا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی کبھی دے دیتا ہے، حج پہ بھی چلا جاتا ہے، مقامات مقدسہ کی زیارات پہ بھی چلا جاتا ہے، میلاد بھی کر لیتا ہے، مجلس عزا بھی کر لیتا ہے، ساری چیزیں کر لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر اس کی زندگی میں یہ دو راہ آتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے،
اور وہ وہاں پر آخرت کا انتخاب کرنے کی بجائے دنیا کا انتخاب کر لیتا ہے تو سورہ ابراہیم کی آیت کری کہ یہ شخص کافر ہے، کافر۔ اب سوال، کیا ایسا شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، نماز روزہ وغیرہ 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 یہ سب کچھ بھی کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھ لیا کہ وہ دنیا اور آخرت کے دوراہے میں آ کر دنیا کا انتخاب کرتا ہے، آخرت کا انتخاب نہیں کرتا، تو کیا میں اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہوں کہ وہ شخص کافر ہے؟ میں اس پر کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ کفر کا فتویٰ اس لیے نہیں لگا سکتا ہوں کہ یہ جو آیات ہیں نا قرآن شریف کی، یہ خود احتسابی کے لیے ہیں۔ احادیث رسول اور احادیث معصومین میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو خود احتسابی کے لیے ہیں۔ مثلا جب یہ کہا گیا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے یا اس قسم کی جو دوسری احادیث ہیں جن میں منافقین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ فلاں نے میرے ساتھ جھوٹ بول دیا، او وہ منافق ہے۔ فلاں نے میرے ساتھ تھوڑی سی چیٹنگ کر دی، او وہ منافق ہے۔ فلاں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا نہیں کیا، منافق ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان احادیث کی روشنی میں اور ایسی آیات کی روشنی میں ہم دوسروں کا محاکمہ شروع کر دیتے ہیں۔ محاکمہ یعنی ٹرائل۔ ان آیات کا، ان احادیث کا مقصد دوسروں کو ٹرائل کرنا نہیں ہے۔ ان آیات اور ان احادیث کا مقصد سیلف ٹرائل ہے، خود احتسابی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو مجھے خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ان سارے ایمانی کاموں کے باوجود جنہیں ہمیں ایمانی کام کہہ کے سکھایا گیا ہے اور ان کی ہمیں عادت ڈال دی گئی ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب دنیا اور آخرت کے دوہرائے پہ میں آ جاتا ہوں اور وہاں میں آخرت کی بجائے دنیا کو چن لیتا ہوں، تو پھر مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میں صحیح مومن نہیں ہوں۔ میرے اندر ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ زبانی دعویٰ ہے، اور یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ریچول، ایک روٹین کی چیزیں، جیسے بہت سارے لوگ روٹین میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، تو میں یہ کر رہا ہوں، ایمان نہیں ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کے دوراہے پر آخرت کی بجائے دنیا چن لی تو ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اور دوسری محبتوں کے دوراہے پہ آ گئے، اللہ کی محبت چھوڑ کے دوسروں کی محبت چن لی تو ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ کی محبت اور دوسری محبتیں، الہی محبتیں اور دوسری محبتیں، ان کے درمیان جب انتخاب کی باری آتی ہے تو یہی ہمارا جہاد ہوتا ہے۔ اسی جہاد میں ہم کامیاب ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا ایمان کا دعویٰ سچا کیا ہے، اور اگر اس جہاد میں ہم ناکام ہو گئے تو اس کا مطلب ہے جو ہم نے دعویٰ کیا ہے ایمان کا وہ ہمارا دعویٰ درست نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو یہ جو محبتیں ہیں، یہ جو مفادات ہیں جن کا تعلق ہماری اس زندگی سے ہے، وہ محبتیں، وہ دولتیں، وہ مفادات جو ہماری دنیا کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں، جن کا تعلق اس پست دنیا، الحیات الدنیا کے ساتھ ہے، اس محبت کو نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل سکیں گے، ورنہ یہ محبت جو ہے ہر قسم کی برائی انسان سے کرا لیتی ہے۔ آج ہم کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں اور ان احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور حب دنیا کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ حدیث کی کتب میں ایک حدیث ہے، جامع احادیث شیعہ۔ شیعہ کتب احادیث کا جو مجموعہ ہے ان میں سب سے بڑا مجموعہ یہ ہے، یعنی جتنی بھی شیعہ کتب احادیث موجود ہیں ان سب کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر کے، ایک جامع ترین کتاب کی شکل میں جمع کر کے ایک انسائکلوپیڈیا بنایا گیا ہے جامع احادیث شیعہ کے نام سے۔ یہ جامع احادیث شیعہ کی 14ویں جلد ہے اور اس کا عنوان ہے جہاد النفس۔ اس سے پہلے جو ہے جہاد، دشمن کے خلاف جہاد،
اور یہ جو جلد ہے، جلد نمبر 14، یہ جہاد و نفس کے بارے میں، اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ اس جہاد و نفس کی جو جلد ہے، اس میں جو پہلا جو باب آ رہا ہے، پہلا باب ہی آ رہا ہے ما ورد فی ذم حب الدنیا، وہ احادیث جو حب دنیا کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں۔ یہ چیپٹر اس بارے میں ہے، پہلے ان آیات کو بیان کیا گیا ہے جن آیات میں حب دنیا کی مذمت کی گئی ہے، اس کے بعد احادیث کو بیان کیا گیا ہے، اور اس چیپٹر میں کافی ساری احادیث ہیں، اور اس میں سے ہم کچھ چیدہ احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس مضمون کی کئی حدیثیں ہیں، مولا علی سے بھی ہیں، رسول اللہ سے بھی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہیں، ایک نہیں ہے، اس موضوع پر کئی حدیثیں ہیں، لیکن ایک کو بیان کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے تو ایک بیان کر دیتے ہیں، اس ایک سے ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی جو محبت ہے یہ ہر برائی کا سر ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ سانپ کو مارنا ہے تو سانپ کا سر کچلو، تو ساری برائیاں سانپ کی طرح سے ہیں، ان کا سر کچلیں گے تو یہ ختم ہوں گی، اور ان کا سر کیا ہے؟ حب دنیا۔ تو جب تک کسی جاندار چیز کا سر اس کے جسم پہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، سر الگ کر لیا جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حب الدنیا رأس کل خطیئتین، دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کا سر ہے، اور ہر برائی کا روٹ کاز ہے، اور ہر برائی کی جڑ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جس میں آپ قسم کھا کے ایک بات کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو قسم کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن وہ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تاکہ ہم احمق لوگوں کو بات سمجھا سکیں، تاکہ ہم، اگر ہمارے ایمان میں کوئی تھوڑی بہت کمی ہے، تھوڑی کمی ہے یا بہت کمی ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد سے بھی پوری نہیں ہوتی ہے، تو امام علیہ السلام اس کمی کو دور کرنے کے لیے قسم کھاتے ہوئے فرما رہے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما احب اللہ من احب الدنیا، جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اسی طرح سے آگے حدیث ہے، اسی جامع حدیث شیعہ کے پہلے باب میں فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کنتم تحبون اللہ فاخرجوا من قلوبکم حب الدنیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، فاخرجوا من قلوبکم حب الدنیا، تو دنیا کی محبت جو ہے اسے اپنے دلوں سے نکال دو۔ مزید فرماتے ہیں کیف یدعی حب اللہ من سکن قلبہ حب الدنیا، وہ شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت نے اپنا گھر بنایا ہوا ہو۔ من سکن قلبہ، جس کے قلب میں ساکن ہو چکی ہو، جس کے قلب میں سکونت اور رہائش اختیار کر چکی ہو حب دنیا، جس شخص کے دل میں حب دنیا کا بسیرا ہے، جس شخص نے اپنا دل حب دنیا کو کرائے پہ دیا ہوا ہے یا بیچا ہوا ہے، رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، پھر کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا دعویٰ ہے ہی نہیں، یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ کیف یدعی حب اللہ، وہ شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کیسے کرتا ہے جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت نے بسیرا کیا ہوا ہے۔
پھر آگے مزید فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام، کما ان الشمس واللیل لا یجتمعان، جس طرح رات اور سورج ایک افق پر جمع نہیں ہو سکتے، جس افق پر سورج ہوگا اس افق پر رات نہیں ہوگی، اور جس افق پر رات ہوگی اس افق پر سورج نہیں ہوگا، تو جس طرح سورج اور رات جمع نہیں ہو سکتے، کذالک حب اللہ و حب الدنیا لا یجتمعان، اسی طرح سے دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ اب آگے ایک بڑی دلچسپ اور بڑی حیرت انگیز بات ایک حدیث میں، یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس کی ملاقات ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور ابلیس کی اس ملاقات میں کافی ساری باتیں ہوئیں جو حضرت سلیمان نے اس سے پوچھیں، کچھ اس نے بتائیں۔ تو ہر نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور آخری امت کے بارے میں بتایا تو گیا تھا، تو حضرت سلیمان بھی جانتے تھے۔ تو حضرت سلیمان نے شیطان سے یہ پوچھ لیا، ابلیس سے یہ پوچھ لیا کہ تم امت محمد کے بارے میں تمہاری کیا اسٹریٹجی ہے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے تم کیا پلان کیا ہے تمہارے پاس، کیسے ان کو گمراہ کرو گے؟ ما انت صانع بامت محمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ قال ارضى منهم بالمحقرات، اس نے کہا ان سے میں چھوٹے گناہوں پر راضی رہوں گا، لأنهم لا يطيعونني بالشرك، اس لیے کہ اگر میں انہیں شرک کا کہوں گا تو وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ اب دیکھیے گزشتہ انبیاء کی امتوں میں یہ ہوا، حضرت آدم آئے، انہوں نے اپنی اولاد سے ہی شروع کی نا، ان کی امت تو ان کی اولاد ہی تھی نا، حضرت آدم کی امت حضرت ان کی اولاد تھی، کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے۔ لیکن حضرت آدم کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ ان کی امت جو کہ ان کی اولاد تھی مشرک بن گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بھیجا کہ لوگوں کو شرک سے نکالیں۔ ایک نبی کی امت جو اس کی اولاد بھی ہے وہ مشرک ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اگلا نبی بھیجتا ہے کہ اسے شرک سے نکالے۔ وہ نبی اپنی قوم کو شرک سے نکالتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو شرک سے نکالتے ہیں، وہ نکل آتی ہے قوم سے، جو نہیں نکلتے وہ طوفان کے عذاب میں تباہ ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کشتی میں سوار ہو کر نجات پا جاتے ہیں، آگے چل کے ان کی اولادیں بھی مشرک بن جاتی ہیں، یعنی حضرت نوح کی امت بھی آگے چل کے مشرک بن گئی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم کو پھر بھیجنا پڑا، حضرت ابراہیم نے توحید کا سلسلہ شروع کیا، آگے چل کے حضرت ابراہیم کی امت کے اندر بھی بت پرستی آ گئی۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اور جو مکہ کے قریش تھے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، بت بنا کے انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھ دیے اور پرستش شروع کر دی۔ تو گزشتہ انبیاء کی امتوں میں جو کہ ان کی اولاد بھی بعض اوقات ہوتی تھی، شیطان ان کو ظاہری شرک میں مبتلا کر دیتا تھا، کامیاب ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ جو امت محمد ہے اس میں ظاہری شرک تو نہیں ہے، باطنی شرک ہے، شرکیہ عقائد ہیں، شرک خفی ہے، لیکن شرک جلی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو خدا کا درجہ دے کے آفیشلی اسے اپنا خدا کہہ کر اس کی عبادت کر رہے ہوں، یہ والا شرک ابلیس اس امت سے نہیں کرا سکا۔ تو ابلیس یہی کہہ رہا ہے کہ ارضا منہم بالمحقرات، میں ان کے چھوٹے گناہوں پر ان سے راضی ہو جاؤں گا، لأنہم لا یطیعوننی بالشرک، اس لیے کہ وہ میرے کہنے پر شرک نہیں کریں گے، یعنی آفیشلی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو اپنا معبود بنا لیں، کسی چیز کو، اور اس کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ فَأَحْبَبْتُ إِلَيْهِمُ الدُّنْيَا، میں دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، میں ان کو دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دوں گا،
حتی تکون احب الیہم من اللہ و رسولہ، اور دنیا کی محبت میں اتنی ڈال دوں گا ان کے دل میں، اتنی ڈال دوں گا کہ یہ دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے بھی زیادہ ہو جائے گی، رسول کی محبت سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ نظر دیکھیے، بڑی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ساری رات ماہ مبارک رمضان میں جناب بیٹھ کے نفل پڑھے جا رہے ہیں، تلاوتیں کی جا رہی ہیں۔ آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، اس سال تو کوئی نہیں جا سکا، لیکن عمروں پہ بھی جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اسی ماہ مبارک رمضان میں یہی حاجی صاحب، یہی نمازی صاحب، یہی قاری صاحب، یہی روزے دار صاحب، یہی عمرہ کرنے والے صاحب ایک مہینے کے اندر اتنا پروفٹ کمائیں گے، مہنگائی کر کے، گران فروشی کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، لوگوں کی کھال اتار کے، جتنا باقی 11 مہینوں میں بھی نہیں کما سکتے۔ یہ ہے شیطان کا بہت زبردست فریب کہ اوپر سے آپ کو ایمان کا اس نے جو ٹیگ ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، لیکن دل کے اندر بھر گئی ہے دنیا کی محبت اس طرح سے کہ ابلیس خود کہہ رہا ہے کہ میں ان کے دل میں دنیا کی محبت اس طرح سے ڈال دوں گا کہ وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت سے بھی بڑھ جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرماتے ہیں کہ من احب دنیاہ اضر بآخرتی، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے، اپنی الحیات الدنیا سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنی آخرت کا نقصان کر دیتا ہے۔ آخر میں آج کی اس محفل میں مولا علی سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر کے اس آج کی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الدنیا والآخرہ عدوان متفاوتان، دنیا اور آخرت یہ دو دشمن ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ وسبیلان مختلفان، یہ رستے ہیں جو دو مختلف جہتوں میں جاتے ہیں، جو دو مختلف سمتوں کو جاتے ہیں۔ فمن احب الدنیا وتولاہا، جو شخص دنیا سے محبت کرے گا اور دنیا کو عزیز جانے گا، ابغض الآخرہ، تو لا محالہ وہ آخرت کو ناپسند کرے گا۔ دو متضاد چیزیں ہیں نا، آپ ایک کو پسند کریں گے تو دوسری کو لا محالہ آپ ناپسند کریں گے۔ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت دو متضاد چیزیں ہیں، جو دنیا کو پسند کرے گا وہ لا محالہ آخرت کو ناپسند کرے گا، وعاداہ، اور آخرت سے دشمنی کرے گا۔ آپ خود چل کے دیکھ لیں کہ جو بندہ ان دنیاوی معاملات میں پھنس جاتا ہے نا، اور دنیا کو کمانے کے لیے ہر قسم کی جائز ناجائز، سچ جھوٹ، دو نمبری، ایک نمبری، ایمانداری بے ایمانی، سب کچھ کرتا ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھ کے تھوڑی سی آخرت کی بات کریں نا، تھوڑی دیر سنے گا، پھر اس کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جائے گا، اسے اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ یار یہ میرا جو ہے نا دنیا کا مزہ جو میرے منہ کو لگا ہوا ہے نا، یہ کرکرا ہو رہا ہے اس سے، تو وہ آخرت کے ذکر سے بھی اکتائے گا اور آخرت سے بھی وہ بھاگے گا۔ وہما بمنزلۃ المشرق والمغرب، اور یہ دنیا اور آخرت ایسی ہیں جیسے مشرق اور مغرب۔ وماشن بینہما، اور انسان جو ان دونوں کے درمیان چل رہا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک سے قریب ہوگا تو دوسرے سے دور ہوگا۔ آپ مشرق اور مغرب کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں، بالکل درمیان میں کھڑے ہو جائیں گے، بالکل سینٹر پوائنٹ پہ کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ وہاں سے جب چلنا شروع کریں گے تو آپ ایک کے قریب ہوں گے، دوسرے کے دور ہوں گے۔ دنیا کے جتنا قریب ہوتے جائیں گے، آخرت سے اتنا دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایمان کے دعوے کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہماری حالت کیا ہے؟ یہ جس امتحان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایمان کے دعوے کرنے والوں، میں نے تمہارا امتحان لینا ہے، میں نے تمہیں آزمائش کی بھٹی سے گزارنا ہے، اور بھٹی کیا ہے؟ الحیات الدنیا، اس دنیا کی محبتیں اور اس دنیا کے مادی، معاشرتی اور سیاسی مفادات، یہ ان سے تمہارا پالا پڑے گا۔ ان میں پھنس گئے
ان میں دھنس گئے تو سمجھیں کہ ایمان کا دعویٰ فارغ، جھوٹا، نماز روزے وغیرہ سب ڈرامہ۔ اور اگر ان محبتوں کی دلدل میں نہیں پھنسے، دنیا اور آخرت میں سے آخرت کا انتخاب کیا، الحیات الدنیا اور اللہ کی محبت میں سے اللہ کا انتخاب کیا، تو پھر سورہ عنکبوت کی آیت کی روشنی میں ہم اس آزمائش میں کامیاب ہیں، اللہ بھی ہم سے راضی اور آخرت بھی آباد۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس حقیقی جہاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جہاد کو صحیح طرح سے، بھرپور طرح سے فالو کرنے اور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔